अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर ख़ान और आप देख रहे हैं नोए फ़िक्र। आज पाकिस्तान की आइनी और सियासी तारीख़ का एक बहुत अहम दिन था। जैसा कि मैंने अपने 4 अप्रैल के व्लॉग में आपको बताया कि 10 अप्रैल 1973 को 1973 का आइन वो असम्बली से मंजूर हुआ और 14 अगस्त 1973 को नाफिजुल अमल कर दिया गया। और आज एक मुश्तरका इजलास जिसे कन्वेंशन का नाम दिया गया उसमें इसको सेलिब्रेट किया गया। इस सेलिब्रेशन में बहुत सारे मेहमान भी बुलाए गए। उनमें एक साहब जो थे उनका नाम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है, जो कि मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस हैं और वो आज के दिन सिर्फ एक जज हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उनका वहाँ मौजूद होना उस वक़्त जब सुप्रीम कोर्ट और नेशनल असम्बली या गवर्नमेंट आपस में एक कशमकश और महाज आराई के दौर में से गुज़र रहे हैं, उनका वहाँ मौजूद होना इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि उनके फ़ैसले और उनकी एफिलिएशन कॉम्प्रोमाइज़्ड है। उनका वहाँ मौजूद होना भी एक गैर आइनी चीज़ थी और उन्होंने वहाँ पर एक तकरीर भी की जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग मेरे से इत्तफाक नहीं करते होंगे। अहमद से पूछते हैं इस्लामाबाद में कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, हुआ यूँ कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, कौमी असम्बली और सेनेट का, और उसमें कह लें काफ़ी ज़्यादा मेहमान मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध भी थे, कायम अली शाह साहब भी थे, जिन्होंने 1973 के आइन पे दस्तखत किए थे। एक्चुअली ये आइन की 50 सालगिरह भी थी, तो बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसमें यह हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तशरीफ़ ले आए, और ना सिर्फ तशरीफ़ लेके आए बल्कि वो वज़ीर आज़म के साथ वाली नशिस्त पे बैठे। जरदारी साहब भी थे, कायम अली शाह साहब भी थे, इसहाक़ डार साहब भी साथ बैठे थे, और इन तमाम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वाहिद जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वहाँ पे तकरीर भी की और उन तकरीर में कहा कि मुझे नहीं पता कि बाकी जज क्यों नहीं आए, उनको भी शायद बुलाया गया था या उनको बुलाया गया था तो वो नहीं आए, तो अब उनकी मर्जी। मैं तो शायद ये समझ रहा था कि वो भी यहाँ पे होंगे, तो इसलिए मैं आ गया। इसके बाद अदलिया की तरफ से, वकला बरादरी की तरफ से जस्टिस वजीउद्दीन साहब की भी ट्वीट है, और बहुत सारे लोगों ने इस अमल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि किसी जज का इस तरीके से पॉलिटिशियंस के दरमियान में जाके बैठना, ख्वाह कोई भी तकरीब है, आइन की तकरीब खास तौर पे, और उस सूरत हाल में जब उनके फैसले हुकूमत की तरफ आ रहे हैं, तो ये एक तशवीशनाक बात है और ये कोई जो है सादगी से इस बात को नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों से बात होती रही, शाम तक मेरी भी कुछ साहिबान से बात हुई जो हुकूमत के करीब है। उन्होंने 2 सेक्रेटरी साहिबान के नाम लेके कहा कि ये साहिबान एक जगह मौजूद थे और उन्होंने बैठ के ये कहा कि फ़ाइज़ ईसा साहब आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे और उनको वज़ीर कानून तारड़ साहब ने बुलाया। तो ये बातें जो हैं वो सादा तरीके से नहीं सुनी जा सकती, गिनी जा सकती, इग्नोर नहीं की जा सकती कि ये कोई आम सी बात है या सादा सी बात है। और इतने सीनियर लॉयर का पार्लियामेंट में इस तरीके से जाके बैठना वाकई बहुत सारे सवाल उठाता है। राम साहब जी। अहमद, आपने वो एक कहावत तो सुनी होगी कि चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से रहना होशियार। आजकल सोशल मीडिया पर 2 क्लिप्स जो कि मंसूर अली ख़ान साहब ने मरीम नवाज़ का इंटरव्यू किया, उसके 2 क्लिप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, और वो आपको भी पहले दिखाते हैं, फिर उसके बाद अहमद से पूछते हैं उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। आइए पहले क्लिप्स देखते हैं। नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज़ गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने एक मर्सिडीज़ गाड़ी अपने लिए निकलवा ली। क्या ज़रूरत थी, जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है।
نہیں, وہ گاڑی جو ہے وہ ان کو ایک جو ہمارے بہت قریبی دوست ملک ہیں سعودی پرنس ہیں عبداللہ بن عبد العزیز نام تحفے لیتے میں ہیں. ملی تھی. ہاں جی. کب ملی اور تھی؟ میں مجھے ایگزیکٹلی ایئر یاد نہیں. 90s کے اندر. ہاں, لیکن میری ایک بات سنیں, توشہ خانہ کی جب آپ نے گھڑی کی بات کی نا, توشہ خانہ سے قانونی طور پہ جو آپ کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق کوئی چیز خریدنا پیسے جمع کرا کے جو پرسنٹیج حکومت پاکستان نے مقرر کی ہو, جی. اس میں کوئی غلط بات نہیں. اب وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, وہ ایک الگ بحث. 90s میں لی ہوئی گاڑی. ایک سیکنڈ, لیکن توشہ خانہ سے چیز چوری کرنا وہ جرم ہے. ٹھیک, 90s میں لی ہوئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ 90s میں لی گئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے میرے خیال ہے ان کی حکومت تھی جی ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ آپ کی ہے, یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں جو پرسنٹیج ہے وہ پے کریں. گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اس وقت, گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی, رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. نہیں, لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں. نہیں, مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے. سنو, نہیں ممانعت ہے, گاڑیاں الاؤڈ نہیں. گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کارپول, مریم صاحبہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوتی. رولز کو 2008 میں ریلیکس کیا گیا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے ریلیکس کیا اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی نہیں ڈال. انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی 3 گاڑیاں دی جس میں ایک لیکسس شامل ہے, BMW 7 سیریز میں آپ شامل کو ہے. ایک آنےسٹ بات بتاؤں, مجھے آنےسٹلی اس کا نہیں پتا, میں فیکٹس اینڈ فگرز چیک ضرور کروں. آپ چیک کر لیجئے گا, چیک کر یہ پلیز کائنڈلی. جی ابھی آپ کو ہم دوسرا کلپ بھی دکھاتے ہیں, وہ بھی بہت ضروری ہے. جی اس کو بھی ابھی نہ کریں پلیز, میں پہلے سن لوں سوال, کیونکہ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے بھائی. نہیں, UAE کی رائل فیملی سے آپ نے 2009-2010 کے اندر, کہاں ہے یہ ریکارڈ میں ہے؟ یہ JIT کی رپورٹ میں آیا ہوا, یہ کیا ڈکلیئرڈ ہے آپ کے ریٹرنز کے اندر. مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. آپ کے پاس کبھی BMW گاڑی نہیں رہی 2009-2010 میں؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, میں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں. مریم صفدر اونڈ, یہ اب ایگزیکٹ رپورٹ بتا رہی, مریم صفدر اونڈ a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی in the year 2011-12. آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے, بند کر دیں ذرا پلیز. Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا اس کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر. میرا خیال ہے کہ یہ فیملی کی کوئی ہوگی, مجھے اس پہ سے آنےسٹ, اس کے بعد میں اس کو چیک کر کے آپ کے پاس واپس آ سکتا ہوں. صفدر صاحب نے اس کے بعد, میرے پاس ویسے کبھی BMW نہیں تھی. آپ کی وہ کون سی گاڑی تھی جو نیب کے دفتر کے باہر ہٹ ہوئی تھی؟ وہ تھی لینڈ کروزر. لینڈ کروزر تھی. یہ صفدر صاحب نے بھی ڈکلیئر کیا ہوا کیا اپنے ایسٹس کے اندر. یہ بزنس آفس نے کیا ہوگا, مجھے چیک کرنا پڑے گا. اچھا, میرے پاس اس کے فیکٹس نہیں ہیں. نہیں, میرے پاس ہے ہی نہیں ڈیٹیل, مجھے پتہ ہی نہیں. یہ اچھا, یہ ریٹرنز کے اندر ویسے لکھا نہیں. میں آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ود دیٹ. مجھے آئی ہیو نو انفارمیشن. یہ کب کی, کون سے ایئر کی ہے؟ 2009-2010. مجھے نہیں پتا, میں چیک کر. اچھا, آپ کو اس کا نہیں پتا. اچھا, یہ ایک اور ہے جس کے اندر آپ نے گفٹس ریسیو کیے ہیں 2010 سے لے کے 2016 تک. 2010 کے اندر جو ہے وہ آپ نے گفٹس ریسیو کیے تقریباً 31 ملین کے اپروکسیمیٹلی. 3, مجھے نہیں پتا, یہ تو آپ کے ٹیکس میں ڈکلیئر ہوا ہوا ہے. فیملی نے یہ ساری JIT کے آپ نے اندر سنے یہ دونوں کلپس, اور ہمارے ویورز نے بھی سنے. آپ کا کیا انالیسز ہے, آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ جی احمد. جی رانا صاحب, منصور علی خان ایک اینکر ہیں, وہ مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کر رہے تھے. انٹرویو کے دوران وہ حصے انٹرویو میں جو اوریجنل انٹرویو چلا اس میں وہ حصے شامل نہیں ہیں جو بعد میں مریم نواز صاحبہ نے کٹوا دیے یا اس وقت انہوں نے کہا کہ کاٹ دیں, روک دیں. وہ کلپس اب منظر عام پہ آئے. وہ کلپس ہیں کیا, وہ ہو سکا تو ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. اب اس میں ان کلپس میں کیا ہے کہ منصور علی خان پوچھتے ہیں کہ 2008-9 میں آپ نے گاڑی لی
UAE کے سربراہان نے آپ کو گفٹ کی. ایک تو اس وقت ان کے پاس سودا کوئی نہیں تھا, اور انہوں نے کہا کہ 35 لاکھ کی گاڑی تھی, 2 کروڑ کے قریب جا کے میں بیچی گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی, انہوں نے مریم نواز صاحب آگے سے کہتے ہیں مجھے تو اس کو کچھ پتہ نہیں, میرے نام تو کوئی گاڑی نہیں, میرے پاس تو کبھی BMW رہی نہیں, جیسے انہوں نے یہ بھی کہا تھا میرے پاس میرے نام پہ تو کبھی کوئی فلیٹ رہا نہیں. اسی طریقے سے ایک نہیں 2 گاڑیوں بلکہ اس سے زیادہ. اور منصور علی خان نے پھر یہ بتایا کہ جس وقت یہ گاڑیاں لی گئیں اس وقت آپ وہ گاڑی لینے کی مستحق ہی نہیں تھی, پھر بھی آپ نے وہ گاڑی لی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے چوری تو نہیں کی تھی, چوری جس نے چوری کی ہے وہ لیکن بتایا یہ گیا کہ نہ صرف رول چینج کیے گئے بعد میں 2009 بعد میں کہیں جا کر رول چینج کیے گئے, لیکن 2009 میں ان کو گاڑی انہوں نے لے لی, بعد میں بیچی بھی گئی, انہوں نے اپنے اثاثہ جات میں ڈکلیئر بھی کی. مریم نواز صاحبہ صفدر, مریم جو ان کے ہسبینڈ ہیں صفدر صاحب, ان کے نام پہ بھی چیزیں تھیں, گاڑیاں تھیں, زرداری صاحب نے بھی لی اور بھی لوگوں نے لی. پھر 1-2 اور پراپرٹیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بھی آپ نے لی, تو وہ اگنور کرتی نہیں, وہ پھر انٹرویو سے کٹواتی رہیں. وہ کلپس اب اویلیبل ہیں اور وہ اچھے خاصے قابل تنقید جو ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں. زبان زد عام ہے آج کا دوسرا بڑا موضوع پارلیمنٹ کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے وہ انٹرویو ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی ہے لوگ ان باتوں کو سن کے خوش نہیں ہوتے, اور نہ صرف آپ کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہوتی ہے بلکہ لوگوں کو یہ شدید احساس ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران کس طریقے سے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. جس کی بھی آڈیو آتی ہے, جس کی ویڈیو آتی ہے, جو کوئی لیک ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران کس طریقے سے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. جی رانا صاحب. احمد, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے الیکشن کے فنڈز جو ان کو آج پرووائڈ کر دینے چاہیے تھے ہر حال میں, وہ اس کا بل پارلیمنٹ میں جمع کروا دیا, یعنی کہ آئین اور قانون کی کھلی خلاف ورزی کی انہوں نے. ابھی اس میں سیاسی شہید کون ہوگا؟ کیا اسحاق ڈار صاحب ہوں گے, سیکرٹری فائنانس ہوں گے, پرائم منسٹر صاحب ہوں گے, کیبنٹ ہوگی یا پوری پارلیمنٹ ہوگی؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی احمد. اب رانا صاحب, تیسری اہم چیز جو پارلیمنٹ میں بل بھی پیش ہوا وہ تھا کہ جو الیکشن کے پیسے الیکشن کمیشن نے مانگے تھے وزارت خزانہ سے, وہ وزارت خزانہ اٹھا کے ایک بل بنا کے پارلیمنٹ میں لے گئے. جی پارلیمنٹ بل اپروو کرے, یہ منی بل ہے, جبکہ الیکشن کے پیسے مجھے آج بھی یاد ہے بجٹ میں رکھے گئے تھے. اس کے باوجود یہ اضافی مانگے گئے ہیں کہ جی یہ چونکہ یہ علیحدہ الیکشن ہوگا تو اس کے لیے بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے. اب تاریخ گزر گئی ہے, 10 تاریخ کو پیسے دینے تھے, نہیں دیے گئے. 11 تاریخ کو سپریم کورٹ میں جواب جمع کرانا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہ ان کو پیسے ملے ہیں کہ نہیں, وزارت خزانہ نے دیے ہیں کہ نہیں. جواب ہوگا نا میں. اور اس کے بعد میں مختلف سینئر صحافیوں سے بھی اور باقیوں سے بھی مشورہ کر رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈائریکٹ کنٹمپٹ آف کورٹ بنتی ہے, وزارت خزانہ اس میں کو بلایا جائے گا, وہ بتائے گی ہمیں پیسے نہیں, ہم نے پیسے نہیں دیے کیونکہ یہ ہوا. وزیر خزانہ, کیبنٹ, وزیر اعظم, تینوں پہ لگ سکتی. میرا یہ ذاتی خیال تھا کہ شاید صرف وزیر خزانہ پہ لگے, باقیوں کو شاید اسپیئر کر دیا جائے یا ٹائم دے دیا جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے ہر صورت میں آپ پیسے دیں. تو یہ سچویشن تو بعد کی بات ہے, لیکن مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ کنٹمپٹ کس پہ اس وقت لگ سکتی ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ تو یہ بن جائے گی. کورٹ اس کو لینینٹ لیتی ہے کیونکہ چیف جسٹس نے ابھی تک جو ہے وہ بڑے لینینسی کا مظاہرہ کیا ہے. وہ الیکشن کرانے کے علاوہ کسی چیز کی طرف نہیں جا رہے, جبکہ ان کے گھر والوں, ان کی وائف, ان کے بچوں, ان کی بیٹی, ان کے اوپر جو میمز اور لطیفے بنا کے جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پی ڈی ایم کے سوشل میڈیا والے ہیں, کون ہیں میں نہیں جانتا, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ان کو اس طریقے سے لتاڑا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو شاید پھٹ پڑتا. اتنا زیادہ ان کو رگڑا لگایا جا رہا ہے. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی اتاری تھی چیف جسٹس صاحب, تو اس وقت بڑے نعرے لگائے گئے تھے. اب وہ الیکشن کروانے کا کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق, تو ان کو کروانے نہیں دیا جا رہا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنٹمپٹ کس پہ لگتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ بڑے اہم سوال ہیں اور آئندہ دنوں میں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. کورٹ کرے گی, کون کرے گا, یہ بات کی بات ہے, لیکن کورٹ نے وہ کیس جاری رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ چیزیں الیکشن کمیشن نے جمع کروانی ہے کورٹ میں, ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھنا بھی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ آگے کس کروٹ بیٹھتا ہے. جی رام صاحب. جی احمد, ایک سب انسپیکٹر صاحب دل کا دورہ پڑنے سے اللہ کو پیارے ہو گئے, ان اللہ و انا الیہ راجعون. کچھ عرصہ پہلے دبئی میں بھی کچھ لوگ دل کا دورہ پڑنے سے
اس دنیا سے، اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے پچھلے 1 سال سے. اس پر میں تو لب کشائی نہیں کروں گا، میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب، سب انسپیکٹر عامر شہزاد صاحب یہ وہ صاحب تھے جو خان صاحب کے اوپر جب فائرنگ ہوئی تھی، ان کی ٹانگ میں گولیاں لگی تھیں یا گولیوں کے پردے لگے تھے، اس وقت کے یہ مقدمہ فائل کرنے والے، گواہان کو سب کچھ ڈیل کرنے والے گواہان میں بھی شامل تھے یہ طالبان. مطلب یہ اہم وہ فرد تھے. ان کا کل ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک سے. خان صاحب نے ڈاکٹر رضوان لاہور والے JIT والے، ان کی فوتگی ہوئی. یہ انسپیکٹر صاحب کا نام لے کے، عامر شہزاد صاحب کا اور مقصود چپراسی صاحب کا نام لے کے کہا کہ یہ سب کی ڈیتھ کیسے ہو رہی ہے. تو خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور مارنے میں کون لوگ شامل ہیں یہ تو خان صاحب نے الزام بھی لگایا کہ یہ حکومت ہے، سب کچھ ہیں، یہ لوگوں کو مار رہے ہیں. وہ جیسے پہلے ایک لطیفہ بھی آیا تھا کہ جو گواہان وہ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی بیٹے کے وہ مل والے اکاؤنٹ میں پیسے ان کے ملازمین، ان کے چپراسی، مقصود چپراسی وغیرہ کے نام تھے، تو لطیفہ یہ مشہور ہوا تھا کہ ان صاحبان نے ان تمام گواہوں کو اللہ کی عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یعنی ان کو سب کی آہستہ سے ڈیتھ ہو گئی. سب کو دبئی بلایا گیا، آہستہ آہستہ کر کے 1 2 3 سب گواہان کی ڈیتھ ہوتی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں. اللہ رحم کرے. اقتدار ایسی چیز ہے جو کس کی جان لے جاتی ہے. چھوٹے پردے اس سارے عمل میں جو بھی ٹول ہوتے ہیں ان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. بہت ظالم چیز ہے اقتدار، بہت خون کی پیاسی ہے. اللہ رحم. بہرحال خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ مکمل تحقیقات کر کے، پراپر انویسٹیگیشن کر کے ان لوگوں کو ایفر کردار تک پہنچایا جائے. وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس طرح کی ڈیتھس جو ہیں وہ بہت اچھی بات نہیں ہے. سسٹم میں ایماندار لوگوں کے لیے، یا لوگ جو ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی گنجائش پھر کم رہ جاتی ہے. وہ پھر گورنمنٹ جوائن ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہی مرنا ہے تو فائدہ کیا. اللہ بچائے، اللہ سب کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. امریکن ایک کانگریس کی خاتون ہیں، رکن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس سب کو یہ اویلیبل نہیں ہے، کسی کو کوئی نہیں سنی جا رہی. انہوں نے کہا کہ 100 کانگریس مین کو اکٹھا کر کے سائن کروا کے سیکرٹری بلنکن کو کہیں کہ پاکستان میں انشور کیا جائے کہ وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں لوگوں کو اویلیبل ہو، الیکشن ہو، باقی چیزیں. جی نام صاحب. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کرتے، جیسا کہ آپ نے اپنی تقریر میں اپنے ادارے کی طرف سے کوئی پیغام بھی دیا. آپ ایک آنریبل جج ضرور ہیں، لیکن یو آر ناٹ آتھرائزڈ ٹو کنوے سم تھنگ وچ یو آر ناٹ سپوز ٹو. اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان موجود ہیں جو کہ آپ نہیں ہیں. And he is the one who can represent Supreme Court at any forum, and he can talk on behalf of Supreme Court at any forum. آپ ان کی اجازت سے ضرور یہ کام کر سکتے ہیں، جو کہ I'm quite sure آپ نے نہیں لی ہوئی. لیکن آپ نے ایک پیغام اور بھی دیا ہے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی عدلیہ کو، اور پاکستان کے وکلاء کو، اور انٹرنیشنلی بھی، کہ آپ ایک کمپرومائز شخص ہیں. آپ اگلے چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہیں. آپ کے فیصلے اور آپ کی شخصیت بائسڈ ہے. آج آپ نے لوگوں کو یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا سیاسی جھکاؤ، اور آپ کے I'm sure جب آپ کا سیاسی جھکاؤ، آپ کا ذہنی جھکاؤ، آپ کا آئیڈیلسٹک جھکاؤ پاکستان مسلم لیگ کی طرف ہے. ہم نے سنا تھا کہ ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، لیکن آج ایک جج صاحب آ کر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بولے، اور ان کے فیصلے بھی وہی بولتے ہیں جو وہ اپنے ایکٹ سے، اپنے رویے سے اور اپنی پریزنس سے ظاہر کرنا چاہ رہے تھے. آپ ذمہ دار ہیں سپریم کورٹ کے اندر ڈیوائیڈ کا، اور آپ آج اس آئینی بحران، جو کہ آئینی بحران نہیں ہے، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے وہ گانا تو سنا ہوگا، ہم ساتھ ساتھ ہیں.
تو آپ نے بیسیکلی نون لیگ کو وہ گانا گا کر سنایا. آپ کو اس پر معافی مانگنی چاہیے قوم سے, ملک سے, آئین سے اور اس کتاب سے جو آج آپ نے اٹھا کر دکھائی پارلیمنٹ میں, اور آپ نے کہا کہ قرآن کے بعد آپ اس کتاب پر بلیو کرتے ہیں اور اس کو نافذ العمل کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ لوگ کس طرح آ کر, کتنی ڈھٹائی سے آ کر اور کیسے کیسے فورمز پر آ کر جھوٹ بولتے ہیں. میں نے سیاستدانوں کو تو خیر جھوٹ بولتے بہت دفعہ دیکھا ہے. اور سب سے بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ, جو سب سے بڑا بھیانک مذاق کیا گیا, کہ ان صاحب کی موجودگی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بل ہے وہ منظور کیا گیا. میں یہ ہنسنے کا تو نہیں, خیر یہ رونے کا مقام ہے. بہرحال یہ بل پاس کر دیا گیا اور یہ ایک بار پھر صدر کو بھیج دیا جائے گا, اور اگر وہ 10 دن میں اس پر سائن نہیں کرتے تو یہ خود بخود نافذ العمل ہو جائے گا اور 20 اپریل سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. لیکن جیسے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے وہ جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ غیر آئینی ہے, اسی طرح یہ بل بھی اپنے زمین پر اپنے پیر گاڑ کر نہیں رکھ سکتا اور یہ سپریم کورٹ میں دوبارہ چیلنج ہو سکتا ہے اور عدالت اسے ایک ٹھوکر کے ساتھ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. سو الحمدللہ جس آئین کی پامالی آپ کرتے رہے ہیں اور جس کنونشن میں آپ موجود تھے, اس آئین میں جس میں الحمدللہ میرے بزرگوں کو بنانے, سائن کرنے, اپروو کرنے اور نافذ العمل کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ انشاءاللہ بگاڑ سکیں گے. میں پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت لوں گا. اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور اس قسم کے ججوں سے جان بخشی کروائے. اللہ حافظ.